दुनिया का नंबर 1 वजीफा जुम्मे के दिन सिर्फ 3 बार पढ़ते ही सूरह कौसर या रब्बना या गनियू लोग दरवाजे खटखटाकर पैसे दे जाते हैं। ऐसा वजीफा कि जिसे पढ़ने वाला आज तक कभी मायूस नहीं हुआ। पूरी दुनिया के तस्बीहात वज़ाइफ अगर आपने पढ़ लिए दोस्तों और आज तक गुर्बत और गरीबी ना ख़त्म हो सकी, तो आज इस ताम के पेपर पर लिख कर देने के लिए तैयार हूँ। यह अमल गुर्बत और गरीबी का दुश्मन है। दोस्तों, भाइयों, बुजुर्गों, बहनों, ये मेरा ज़ाती आजमाया हुआ अमल है। इस अमल को सुनोगे तो आपकी रूह खुश हो जाएगी। आप ये मानने पर मजबूर हो जाएंगे कि रब के कलाम में बड़ी ताकत है, क्योंकि ये रब को राज़ी करने वाला, ये रब से ख़जानों को लूटने वाला बेमिसाल अमल है। दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, बहनों, क्या आपके हाथ में पैसा आता है और निकल जाता है? क्या आप पर दिन किसी न किसी, यानी कि आप हर दिन किसी न किसी कर्ज, किसी न किसी तंगदस्ती में घिरे हुए रहते हैं? तो सुने, आज का जुम्मा आपकी किस्मत बदलने वाला है, क्योंकि अल्लाह के एक वली ने एक राज बताया था। ऐसा राज जो हर जुम्मे हर गरीब को बादशाह बना सकता है। जी हाँ, ये वो वजीफ़ा है जो हज़ारों लोगों की ज़िंदगी बदल चुका है। किसी ने बैंक बैलेंस बढ़ते देखा, किसी ने कर्ज उतरते देखा, किसी ने खाली जेबों में नोटों की बारिश देखी। जुम्मा हफ्ते का बादशाह दिन है। इसी दिन अल्लाह के फरिश्ते ज़मीन पर उतरते हैं और देखते हैं कौन है जो अल्लाह को याद करता है, कौन है जो उसके नामों से उसके ख़जानों के दरवाजे खटखटाता है। हज़रत अली करमुल्लाह वजह फरमाते हैं, जो शख्स जुम्मे के दिन खुलूस दिल से अल्लाह का एक ख़ास नाम पुकारे, अल्लाह इसके लिए आसमान के दरवाजे खोल देता है। एक शख्स लाहौर में रहता था, रिक्शा चलाता था। जुम्मे के दिन इसे मैंने ये वजीफ़ा बताया था और उसने ये वजीफ़ा पढ़ा और फौरी तौर पर उसने पढ़ा। अगले ही दिन इसे एक सवारी मिली जिसने इसे बिजनेस पार्टनर बना दिया। आज वो शख्स एक कंपनी का मालिक है। एक बहन कराची से हमें लिखती है, भाई, मैंने जुम्मे के दिन आपकी वीडियो देखी और ये आपका बताया हुआ वजीफ़ा सूरह कौसर या रब्बना या गनियों का पढ़ा और सिर्फ दिल से पढ़ना शुरू किया। 3 दिन बाद मेरे शौहर को ऐसी नौकरी मिली कि हम किराए से निकलकर अपने घर में हैं। कुछ राज किताबों में नहीं होते, वो सीने से सीने में मुंतकिल होते हैं। ऐसा एक राज हज़रत गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, जो बंदा जुम्मे के दिन फला इसमें इलाही को सदके दिल से पढ़े, इस पर गैब से रिज़्क़ नाजिल होता है। और जब अल्लाह के वली कहते हैं तो फिर आसमान की ज़मीन से मुलाकात होती है। फिर ऐसे फरिश्ते नाजिल होते हैं जो सिर्फ आपकी झोली भरने आते हैं। जुम्मे का दिन, नमाज जुम्मे के बाद का वक़्त या किसी वक़्त भी जब आप तन्हा हो और अपने दिल से अल्लाह के इस ख़ास नाम को पुकारें, कोई देखे या ना देखे मगर आसमान देख रहा होता है। अल्लाह के ख़जाने के फ़रिश्ते सिर्फ़ इस लम्हे ज़मीन पर नाजिल होते हैं और जो शख्स इस वक्त सिर्फ दिल से पुकार लेता है, फिर इसके नसीब बदलते हैं, किस्मत के दरवाजे खुलते हैं और गैब से दौलत आती है, इतनी कि गिनना मुश्किल हो जाए। ये कोई आम वजीफ़ा नहीं है दोस्तों, ये अल्लाह का वो ख़ास नाम है जो अता करता है, जो देकर खुश होता है, जिसके सामने ख़जानों की चाबियाँ कुछ भी नहीं। आप भी पढ़ सकते हैं, बस दिल से, खुलूस से, खामोशी से। जुम्मे के दिन नमाज के बाद या फजर के बाद जब वक्त मिले, ये नाम पढ़ लीजिए। सिर्फ नाम। दोस्तों, भाई बहनों, आपने ये पढ़ने हैं सूरह कौसर के साथ और पढ़ते ही गुर्बत और गरीबी की चीखें निकल जाएंगी। ये वीडियो महज देखने के लिए नहीं, ये किस्मत बदलने के लिए भी है। ये उनके लिए है जो तंग हैं, थक चुके हैं मगर अल्लाह पर यकीन रखते हैं। जुम्मा आता है और गुजर जाता है, मगर जिसने आज दिल से पुकार लिया, फिर दौलत सिर्फ ख्वाब नहीं हकीकत बन गई। अपने दिल में बस इस नाम को बसा लो जो खजाने देता है और देखो कैसे बदलती है तुम्हारी दुनिया। अगर ये वीडियो दिल को लगी हो तो सिर्फ एक नीयत से शेयर करो, यानी कि साफ नीयत से शेयर कर दो कि कोई और तंग हाल भी आसानी पा जाए और जुम्मे का दिन तुम्हारे लिए, तुम्हारे घर के लिए दौलत, रहमत और सुकून ले आए। भाइयों बहनों, आज जो तुम सुनने जा रहे हो ये सच है। ये कोई कहानी नहीं, ना कोई घिरी हुई बात है।
یہ سب کچھ ہو چکا ہے اور تمہارا اگلا نمبر ہو سکتا ہے۔ کراچی کے ایک راشن والے نے بتایا، میں نے جمعے کے دن بس دل سے وہ کلمات پڑھے، میرا گودام خالی تھا، قرضے چڑھے ہوئے تھے، اور آج اللہ کی قسم 4 گوداموں، 3 دکانیں، اور میں ہر جمعے صدقہ دیتا ہوں کیونکہ اللہ نے مجھے بے حساب عطا کیا ہے۔ لاہور کی ایک بیوہ خاتون کہتی ہے، میں نے موبائل پر یہ جمعے والی آپ کی ویڈیو دیکھی تھی، پیسے نہیں تھے، بچوں کے لیے دودھ نہیں تھا، وہ وظیفہ یاد کیا جو آپ نے بتایا تھا، دل سے پڑھا۔ 5 دن بعد میرے مرحوم شوہر کے بیمہ کی بند فائل کھل گئی اور 30 لاکھ روپے کا چیک ملا، اور اس کے بعد تو سلسلہ ہی چل نکلا۔ فیصل آباد کا نوجوان کہتا ہے، میں نے جمعے کو فجر کے بعد اللہ کا وہ خاص نام پڑھا، شام کو میری والدہ کو ایک کال آئی، ایک رشتہ دار نے دبئی سے ہمیں بزنس میں انویسٹمنٹ آفر کر دی، آج ہم روزانہ کا لاکھوں کا کام کرتے ہیں۔ ایک شخص نے بتایا، میرے والد کا ایک پلاٹ کہیں دور تھا جو ہمیں بھول چکا تھا، جمعے کو ایک بزرگ کی کہی ہوئی تسبیح پڑھی جو آپ نے بتائی تھی، اگلے ہفتے عدالت سے کال آئی، آپ کے نام ایک جائیداد منتقل ہو چکی ہے۔ اس وقت میری آنکھوں میں آنسو تھے، اللہ دیتا ہے، کب کہاں سے کیسے صرف وہی جانتا ہے۔ سندھ کا ایک شخص جو مانگ کر گزارا کرتا تھا کہتا ہے، جمعے کے دن مسجد کے امام نے ایک نام بتایا، میں نے مسلسل جمعے کے دن پڑھا، اب میں سلائی مشینوں کی فیکٹری چلاتا ہوں، 10 لوگوں کو نوکری دے رہا ہوں۔ ایک لڑکی کہتی ہے، ہم دن میں 1 وقت کی روٹی کھاتے تھے، میں نے ویڈیو میں بتایا کہ اس میں الہی سیکھا اور ہر جمعے پڑھنا شروع کیا۔ 6 دن بعد میرے بھائی کو بیرون ملک جاب ملی اور ہم نے اپنی پہلی زمین خرید لی۔ ایک نوجوان جو فری لانسنگ کرتا تھا، کام نہیں ملتا تھا، روز مایوس ہو کر سوتا تھا، جمعے کے دن اس اسم کو پڑھنا شروع کیا۔ ایک کلائنٹ نے اتنا پیسہ دیا کہ آج میں اپنا برانڈ بنا چکا ہوں۔ ایک بھائی نے لکھا، میرے لاکھوں روپے ایک بزنس میں پھنس گئے تھے، میں نے جمعے کو نیت باندھی اور آپ کا بتایا وہ وظیفہ پڑھتا رہا، اگلے جمعے اسی شخص نے معافی مانگ کر پورا پیسہ واپس کر دیا۔ ایک صاحب کہتے ہیں، میں 2 سال سے بے روزگار تھا، جمعے کو اللہ کے اس نام کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود کے ساتھ پڑھنا شروع کیا۔ آج میں ایک پرائیویٹ کمپنی میں مینیجر ہوں اور وہ بھی بغیر سفارش کے۔ ایک لڑکی بتاتی ہے، میرے والد کے اوپر لاکھوں کا قرضہ تھا، میں نے جمعے کے دن اس وظیفے کو پڑھا اور الحمدللہ 1 سال میں سب قرض اتر گیا اور ہم نے اپنی پہلی گاڑی خرید لی۔ ایک خاتون نے کہا، میں نے صرف جمعے کو دل سے دعا کی، یا اللہ رزق دے، کرم کر، کوئی در کھول دے۔ اسی رات میرا شوہر جو برسوں سے بیکار تھا ایک دوست کے ساتھ کام پر نکل گیا، اب اپنا کاروبار ہے اور ہم سکھ سے جی رہے ہیں۔ تم بھی کر سکتے ہو دوستو، تم بھی پا سکتے ہو، بس جمعے کو ایک دل، ایک نیت اور وہ خاص نام۔ نہ دوستو، بھائی بہنوں، کسی کے آگے آپ نے ہاتھ پھیلانا ہے، صرف رب سے مانگنا ہے۔ اس عمل کو پڑھنے کے بعد آج جمعے کا دن تمہاری زندگی بدل سکتا ہے، بس عمل کر کے دیکھو اور پھر اپنا واقعہ بھی کسی دن سنانا، کیونکہ تمہارا بھی شمار ان خوش نصیبوں میں ہو سکتا ہے جنہوں نے صرف دل سے پکارا اور رب نے خزانوں سے نواز دیا۔ دوستو، یہ تسبیح جمعے کی سب سے طاقتور تسبیح ہے۔ یہ تسبیح آپ کی تقدیر بدل سکتی ہے، آپ کا مقدر سنوار سکتی ہے۔ اگر یہ تسبیح رات کو عشاء کے بعد پڑھی جائے جمعے کو، تو صبح سورج نکلنے سے پہلے اس کی ساری حاجتیں پوری ہوتی ہیں، اور اگر یہ صبح جمعے کو پڑھی جائے تو مغرب ہونے سے پہلے اس کی تمام دعائیں قبول ہو جاتی ہیں۔ آپ اسے کسی بھی نماز کے بعد جمعے کو پڑھ سکتے ہیں، فجر کے بعد، ظہر، عصر، مغرب کے بعد بھی، یعنی ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان کا جو وقت ہوتا ہے، اسی مختصر وقت میں یہ تسبیح آپ کا نصیب سنوار سکتی ہے۔ یہ صرف 1 منٹ کی تسبیح ہے اور جس نے بھی اسے پڑھا اس کا نصیب سنور گیا۔ جمعے کو چاہیں تو چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ تسبیح خاص طور پر جمعۃ المبارک کے دن اور جمعے کی رات اور دن کے لیے مخصوص ہے، یعنی آج شب جمعہ ہے اور صبح جمعۃ المبارک کا دن، شام جب آپ کا دل کرے پڑھ سکتے ہیں، اور کسی بھی جمعے کو پڑھ سکتے ہیں۔ جیسے جمعے تمام دنوں کا سردار ہے، ایسے یہ تسبیح تمام تسبیحات کی سردار تسبیح ہے۔ یہ تسبیح فوراً اثر دکھاتی ہے، لیکن اس کے پڑھنے سے پہلے چند صورتیں بھی پڑھنی ضروری ہے۔ یہ صورتیں قرآن مجید کی سب سے آسان اور طاقتور صورتیں ہیں۔ اس تسبیح کو جمعے سے جمعے کی تسبیح کہا جاتا ہے۔ ان صورتوں کی تعداد بھی مختصر ہے اور اس تسبیح کو صرف 100 بار پڑھنا ہے۔
صرف 100 بار، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسی غیبی مدد رکھ دی ہے کہ پڑھنے والے کے سب مقصد فوراً پورے ہو جاتے ہیں۔ جو کام ساری زندگی میں نہیں بن سکا وہ بھی بن جاتا ہے۔ یہ وہ تسبیح ہے جو اللہ کی بارگاہ سے آپ کی ہر حاجت پوری کروا دیتی ہے۔ جو شخص اس کو پڑھتا ہے اللہ کے خزانوں اور اس کی رحمت سے کبھی محروم نہیں رہتا۔ اللہ کی رحمت اس پر موسلا دار بارش کی طرح برستی ہے۔ جمعے کا دن سارے دنوں کا سردار دن ہے، اور اس دن مرنے والوں سے قبر میں سوال نہیں ہوتے، دعائیں رد نہیں ہوتی۔ اس دن ایک نیکی پر اللہ 70 گنا زیادہ ثواب دیتا ہے، جبکہ باقی دنوں میں صرف 10 گنا۔ جمعے کے دن ہر لمحہ اللہ لاکھوں لوگوں کو جہنم سے نجات عطا فرماتا ہے، یعنی جنت کا پروانہ عطا کرتا ہے۔ جو لوگ آج اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں، جہنم سے آزادی چاہتے ہیں، تو وہ آج اللہ کے حضور حاضر ہو کر اس کے نام کی یہ تسبیح پڑھ لیں۔ اللہ تعالیٰ تمہیں عطا فرمائے گا، تمہاری مشکلیں آسان ہو جائیں گی اور ہر پریشانی سے نجات ملے گی۔ اسی لیے آج کا دن ہرگز غفلت میں مت گزارو۔ یہ کسی بھی جمعے کو پڑھ سکتے ہو، لیکن آج پڑھ لو۔ انشاءاللہ اگلے جمعے کو مجھے کبھی خود کہو گے مشکل نہ آئی، کوئی پریشانی، غم، دکھ یا مصیبت نہ آئی، تو میں اس تسبیح کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ رات کو پڑھتا ہوں تو صبح تک مسئلے حل ہو جاتے ہیں، صبح کو پڑھتا ہوں تو مغرب تک حل۔ یہ تسبیح جمعے کے دن آپ نے لازمی پڑھنی ہے۔ اب اس کی ترتیب سمجھ لو، بہت آسان ہے۔ سب سے پہلے نیت کرنی ہے، مقصد جو بھی ہو لیکن جائز ہو، شریعت کے مطابق ہو۔ نیت کے مطابق یعنی نیت کے بغیر کوئی عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتا۔ جیسے نماز نیت کے بغیر نہیں، روزہ نیت کے بغیر نہیں، حج بھی نیت کے بغیر قبول نہیں۔ اسی لیے جب بھی وظیفہ پڑھو، تسبیح پڑھو، صرف اللہ کی رضا کے لیے پڑھو، پھر اس کا وسیلہ اللہ کے حضور پیش کرو۔ اللہ تعالیٰ اسے رد نہیں کرتا۔ اس کے ذریعے بندے کو وہ کچھ ملتا ہے جو کبھی سوچا بھی نہ ہو، ایسا رزق، ایسی عزت جو کبھی ختم نہیں ہوتی۔ سب سے پہلے 11 بار درود پاک پڑھو، چاہے اللہم صلی علی محمد یہ والا درود پاک ہو یا درود ابراہیمی ہو، جو آسان لگے۔ 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کر تسبیح شروع کرنی ہے۔ یہ ترتیب ذہن میں رکھنی ہے، ورنہ فائدہ نہیں ہوگا۔ اس تسبیح میں وہ طاقت ہے کہ اللہ ہر دعا کو قبول فرماتا ہے۔ امام جعفر صادق نے فرمایا کہ جب انسان پر ہر طرف سے مایوس ہو جائے، سب چھوڑ جائیں، تب اللہ کی طرف متوجہ کے ساتھ یہ تسبیح پڑھے۔ اللہ کبھی اسے محروم نہیں کرتا۔ میں نے خود یہ تسبیح آزمائی ہے، اللہ نے میری تمام حاجات پوری کی۔ جس کے پاس گھر نہیں، گھر کی نیت سے پڑھے، جس کے پاس گاڑی نہیں، گاڑی کی نیت سے، جس سے اولاد نہیں، اولاد کی نیت سے، جو قید میں ہے رہائی کی نیت سے، بیمار ہے شفا کی نیت سے، ویزے کی پریشانی ہے ویزے کی نیت سے، دنیا کی کوئی بھی حاجت ہو اس نیت سے پڑھیں۔ اگر آپ کو کوئی بھی حاجت درپیش ہو تو اس نیت اور تصور کے ساتھ اس کو پڑھیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ خود دیکھیں گے کہ یہ تسبیح آپ کو کتنا فائدہ دیتی ہے۔ اب طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے درود پاک کو اس تعداد کے مطابق پڑھیں جو بتائی گئی ہے، 11 بار۔ 11 بار آپ نے اپنی انگلیوں پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود شریف کے بعد وہ سورہ مبارکہ پڑھنی ہے جو رحمت والی سورہ ہے۔ آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ وہ سورہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے صرف رحمت ہی رحمت کا ذکر فرمایا ہے، نہ جہنم کا ذکر ہے، نہ عذاب کا۔ جب بھی کوئی کام بگڑ جائے، جب بھی مسائل پیدا ہوں، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہی ان مسائل کو حل فرماتا ہے۔ لہٰذا سب سے پہلے رحمت والی سورت کو پڑھنا ہے۔ اسی سورہ مبارکہ سے اس عمل کو شروعات ہوگی، لہٰذا ویڈیو کو بغیر اسکپ کیے مکمل توجہ کے ساتھ سنیں۔ انشاءاللہ یہ ایک ایسا بے مثال عمل ہے، جادو سے بڑھ کر اثر دکھاتا ہے۔ مسائل فوری حل ہوتے ہیں، نہ مہینوں کی بات ہے، نہ سالوں کی، بلکہ جمعے سے جمعے کے درمیان تمام مسائل ختم۔ ایک صحابی حضرت ابو زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک رات کا وقت تھا، میں مدینہ طیبہ کی گلی سے حضور پاک کے ساتھ گزر رہا تھا۔ اچانک ایک گھر سے آواز آئی، ایک صحابی تہجد میں نماز میں سورہ فاتحہ بلند آواز سے پڑھ رہے تھے۔ جب سورہ مکمل ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو کر سنتے رہے، پھر مجھے بلایا اور فرمایا
یعنی قرآن میں اس جیسی کوئی اور سورہ نازل نہیں کی گئی۔ اس سورہ مبارکہ کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ شروع میں بسم اللہ اور آخر میں آمین کا خاص خیال رکھیں۔ جب پڑھیں تو اللہ کی رحمت کا تصور رکھیں۔ یہ وہ واحد صورت ہے جو 2 بار نازل ہوئی، ایک بار مکے میں اور ایک بار مدینے میں، اسی لیے دونوں جگہوں کی فضیلت اس میں موجود ہے۔ جب بندہ آخر میں آمین کہتا ہے، اللہ تعالیٰ 4 نوری فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے اور وہ بندے کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے اور اس فرمان میں کبھی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، شیطان 4 موقع پر چیخ کر رویا جب اس پر لعنت کی گئی، جب اسے زمین پر اتارا گیا، جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، اور جب یہ سورہ نازل ہوئی۔ یہ وہ سورہ ہے جس کے پڑھنے سے 7 جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ اگر اخلاص اور محبت سے پڑھا جائے اور شریعت کی حدود کا احترام کیا جائے، ہر جمعے کو اس سورہ کو 11 بار پڑھنا ہے، جس طرح آپ نے درود پاک 11 بار پڑھا۔ جب آپ اللہ کی رحمت کا تصور رکھ کر پڑھیں گے تو انشاءاللہ بارش کی طرح رحمتیں نازل ہوں گی اور اللہ کے خزانے برسیں گے۔ حضرت علی المرتضیٰ شہر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ سورہ عرش کے نیچے خزانہ ہے، وہاں سے نازل ہوئی ہے، اور جو شخص اسے پڑھے گا اللہ تعالیٰ ایسے خزانے عطا فرمائے گا جن کا کبھی اس نے تصور بھی نہ کیا ہوگا۔ اس سورہ کے دیگر نام بھی ہیں، اسے سورہ رحمہ بھی کہتے ہیں، سورہ شفا بھی، اور اس کے 20 وہ نام ہیں۔ اس کو پڑھتے سے پورے قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے، تمام آسمانی کتابوں کے برابر ثواب۔ تو سوچیں وہ بندہ کتنا خوش نصیب ہوگا۔ آخر میں قرآن مجید کی ایک مختصر سی صورت پڑھنی ہے اور پھر صرف 1 منٹ کی تسبیح جو آخر میں پڑھنی جائے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ یہ سورہ پہلے پڑھی جائے۔ اگر گناہ سمندر کے جاگ کے برابر بھی ہوں گے تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ پھر جب تسبیح پڑھی جائے گی تو غیبی مدد نازل ہوتی ہے۔ اگرچہ یہ سب سے چھوٹی صورت ہے، مگر اس کو ایسی اس کی فضیلت اور عظمت حاصل ہے کہ بے شمار فائدوں کی حامل صورت ہے، اور اس کو پڑھنے سے جتنے بھی گناہ ہوں گے معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اس کو پڑھنے والا بندہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقرب ہو جاتا ہے۔ اللہ اس کے لیے معرفت کے دروازے کھول دیتا ہے، رزق کے غیبی دروازے کھلتے ہیں۔ عام رزق کے دروازے الگ ہوتے ہیں، لیکن اس سورت کو پڑھنے والے کے لیے غیبی دروازے کھولے جاتے ہیں۔ جو اسے رات کو پڑھے تو صبح تک حفاظت میں رہتا ہے، اور جو صبح کو پڑھے وہ رات تک اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے۔ اتنی عظمت والی سورت ہے۔ اگر اس سورت کو گھر کے چاروں کونوں میں 10 مرتبہ پڑھا جائے تو رزق کے راستے ہر طرف سے ہمیشہ کے لیے کھل جاتے ہیں۔ بیماری اور تنگ دستی کبھی گھر میں قدم نہیں رکھتی اور بندہ مخلوق خدا میں کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ لہٰذا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر گھر میں بہت زیادہ نحوست ہے، پریشانی ہے، بے برکتی ہے، رزق آتا نہیں یا آتا ہے تو ٹکتا نہیں، بہت سے لوگ کہتے ہیں جو کماتے ہیں وہ پتہ نہیں کہاں چلا جاتا ہے، تو ایسے لوگ گھر کے چاروں کونوں میں، یعنی ایک کمرے کے بھی اگر 4 کونے ہیں، وہاں پر ہر کونے میں 10 بار اس سورہ مبارکہ کو پڑھیں تو انشاءاللہ وہ بندہ حیران رہ جائے گا۔ یہ عمل لازمی کریں۔ بسم اللہ کے ساتھ چاروں کونوں میں پڑھنے کا ایک اضافی عمل بتایا گیا ہے، اور یہ عمل جمعے کے دن کرنا ہے۔ اس ترتیب سے عمل کریں، پھر دیکھیں گے آپ کے گھر میں کیسی خوشحالی آتی ہے، کیسے غیب سے رزق کا بندوبست ہوتا ہے، کیونکہ یہ سورہ اس وقت نازل ہونی تھی جب میرے آقا پریشان تھے۔ کافروں اور مشرکوں نے حضور کو اذیت دی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش کرنے کے لیے اس سورہ مبارکہ کو نازل فرمایا۔
یہ سورہ پڑھنے والا بندہ بھوک سے ہمیشہ محفوظ رہتا ہے، دشمنوں کے شر سے بھی محفوظ رہتا ہے۔ اگر کوئی دشمن حملہ کرے یا تکلیف دینے کی کوشش کرے تو وہ بندہ دشمنوں پر غالب آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قبر کے عذاب سے بھی اس کو محفوظ فرما دیتا ہے، کیونکہ یہ سورت قبر کے عذاب کے لیے ڈھال ہے۔ ہر قسم کے جادو، شیطانی اثرات، شرور اور مصیبتوں سے بچاؤ کے لیے بہترین حصار ہے۔ بخاری شریف میں حدیث مبارکہ کہ ایک روز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں ہمارے درمیان تھے۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ اچانک آپ پر نیند اور خاص کیفیت طاری ہوئی۔ جب حضور بیدار ہوئے اور سر مبارک اٹھایا تو مسکرا رہے تھے۔ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، یہ منظر تو پہلی بار دیکھا ہے۔ آپ نے فرمایا، اللہ نے مجھ پر ایسی سورت نازل فرمائی ہے جو اس سے پہلے کسی نبی پر نازل نہیں ہوئی۔ اس سورہ کے ذریعے اللہ نے مجھے خیر کثیر عطا فرمایا ہے، جنت کی نہر عطا کی ہے، جن سے میں قیامت کے دن اپنے غلاموں کو کوثر کا جام پلاؤں گا۔ یہ وہ سورت ہے، اور جب میری امت پریشان ہوگی تو فرشتے ان کے لیے آب کوثر کے جام بھر بھر کر لائیں گے۔ پھر حضور نے مکمل تلاوت یوں فرمائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس سورت کو اسی طرح تلاوت کرنا ہے، ہر بار بسم اللہ بھی ساتھ پڑھنی ہے، کیونکہ اس کے اندر دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں موجود ہیں۔ یعنی دنیا بھی بہتر ہو جائے گی اور آخرت بھی مقدر سنور جاتا ہے۔ سب سے بڑی چیز تو تقدیر ہوتی ہے، تقدیر کے فیصلے بدلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے جمعۃ المبارک کے دن کی فضیلت کو سمجھتے ہوئے یہ عمل ضرور کریں۔ چند منٹ لگتے ہیں اس عمل میں، اور اگر وہ بھی نہ دے سکیں تو اس عمل کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر کسی ایک جگہ بیٹھ کر پڑھیں تو سب سے بہتر ہے۔ گاڑی میں سفر کر رہے ہیں تو باوضو ہو کر بیٹھیں اور اس عمل کو پڑھ لیں۔ اس ترتیب کے ساتھ پڑھیں، بس اتنی سی التجا ہے، اور پھر جب یہ عمل مکمل ہو جائے تو اس کی رضا کا تصور دل میں رکھیں۔ عمل مکمل ہونے کے بعد ذہن میں رکھیں کہ یہ عمل اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے۔ اس تسبیح کا واسطہ اللہ کے حضور پیش کریں۔ جب یہ تسبیح اللہ کے حضور پیش ہو جائے تو عمل بھی قبول ہوگا اور دعاؤں کی قبولیت بھی شروع ہو جائے گی۔ لہٰذا اب اس ترتیب سے سورہ مبارکہ کو 11 بار پڑھنا ہے، پھر وہ 3 سورتیں پڑھنی ہیں، اور اس کے بعد یہ تسبیح۔ اب میں اس تسبیح کی طرف آ رہا ہوں اور اس سورت کے بارے میں بتانے لگا ہوں۔ یہ قرآن مجید کی بڑی کمال کی سورت ہے۔ میرے آقا نے یہ سورت صحابی کو بتائی تھی جنہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ، میرے گھر میں غربت نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں، نکلنے کا نام نہیں لیتی۔ حضور پاک نے فرمایا، تم وہ سورت بھول گئے جس کے ذریعے اللہ تمہیں غنی کر دے گا، تمہارے ہمسایوں کو بھی مالا مال کر دے گا۔ یہ وہ سورت ہے جس سے تمہیں بھی برکتیں ملیں گی اور تمہارے ہمسایوں کو بھی۔ یہ سورت اتنی فضیلت والی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت کرتا ہے جو اس کو پڑھتا ہے۔ 1/3 قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ یہ جنت میں لے جانے کا ذریعہ بن جاتی ہے، شیطانی وسوسوں سے بچا لیتی ہے۔ حدیث مبارک میں آیا ہے کہ اس کے پڑھنے والے کے لیے جنت میں گھر تعمیر کیا جاتا ہے، 50 سال کے گناہ معاف کر دی جاتے ہیں۔ جو بندہ اس سورت کو، اس کی تلاوت کرتا ہے، وہ دنیا اور آخرت کی بھلائیاں سمیٹ لیتا ہے۔ دوستوں، اللہ کے خزانے اس کو ملتے ہیں، دعاؤں کی قبولیت کے دروازے کھل جاتے ہیں، گھر میں امن اور خوشحالی آ جاتی ہے۔ سب سے اہم بات یہ کہ اللہ اس بندے سے محبت کرنے لگتا ہے، اور جب اللہ کسی سے محبت کرے تو اس کی کوئی بات رد نہیں کرتا، اس کی ہر دعا کو قبول فرما لیتا ہے، ہر حاجت کو پورا کر دیتا ہے۔ اب دوستو، یہ سورہ مبارکہ جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں، اس کو ایک بار پڑھیں تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو 100 شہیدوں کے برابر ثواب عطا فرمائے گا، اور شہید جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمیشہ زندہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ کی سلامتی عطا فرمائے گا، ہمیشہ کی بلندی عطا فرمائے گا، ہمیشہ کی عزت عطا فرمائے گا۔ تو اتنی فضیلتوں کے باوجود بھی اگر کوئی شخص، اتنی فضیلتیں جاننے کے بعد بھی اگر کوئی شخص سستی کرے، اس عمل کو نہ کرے، تو پھر وہ اپنی محرومی کا خود ذمہ دار ہے، کیونکہ یہ عمل
وہ خزانہ ہے جو دنیا اور آخرت دونوں کو سنوار دیتا ہے۔ یہ وہ نعمت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے امت کو بطور تحفہ عطا ہوئی ہے۔ اب دوستو، جب آپ اس سورہ مبارکہ کو پڑھ لیں گے تو اس کے بعد جو تسبیح ہے وہ اس ترتیب سے پڑھنی ہے کہ ہر بار اللہ کی رضا کا تصور دل میں رکھیں۔ یعنی یہ عمل صرف دنیاوی فائدے کے لیے نہیں ہے، بلکہ مقصد یہ ہو کہ اللہ راضی ہو جائے۔ جب اللہ راضی ہو جائے گا تو پھر دنیا خود بخود سنور جائے گی۔ یاد رکھیں، یہ سور ہے، یہ عمل، یہ تسبیح، یہ سب اللہ کی رضا کو متوجہ کرنے کا ذریعہ ہے۔ جس دل میں خلوص ہو، جس زبان پر ذکر ہو، جس نیت میں صفائی ہو، وہاں اللہ کی مدد ضرور نازل ہوتی ہے۔ اس عمل کے بعد آپ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیں، اپنی حاجات عرض کریں، دعائیں کریں کہ اے اللہ، جس نبی نے ہمیں یہ عمل سکھایا، ان کے صدقے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ پھر انشاءاللہ آپ کی زندگی میں ایسی تبدیلی آئے گی کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ آخری نصیحت، اس سورہ کو صرف زبانی نہ لیں، اس کو دل میں بسائیں، اس کے مفہوم کو سمجھیں، اس کا اثر اپنی روح پر محسوس کریں۔ یہ چھوٹی صورت ہے، بہت فائدے ہیں، نعمت ہے۔ جس نے اسے سنبھال لیا، سمجھو کہ اس نے خزانہ پا لیا۔